नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली ऑडियो में हमने नमाज की अहमियत, उसके असरात और नमाज में खुशू के मुताल्लिक़ बात की थी। इस ऑडियो में इंशाअल्लाह हम उन उमूर पर बात करेंगे जिनकी वजह से हमारी नमाज़ें बेहतर हो सकती हैं। हम उन उमूर की तरफ आते हैं जिनसे हमारी नमाज़ों में खुशू पैदा हो सकता है। कुछ ख़याल और कुछ अमाल हमें नमाज के बाहर करने हैं और कुछ ख़याल और कुछ अमाल हमें नमाज के अंदर करने हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी नमाज़ें जो हैं वो खुशू वाली हो जाएंगी। नमाज के बाहर हमें क्या करना है, हम इसको देखते हैं। नमाज के बाहर हमें गुनाह से बचना है, हराम से बचना है। हराम हम सिर्फ एक चीज़ को ले लेते हैं कि हराम कमाई, नहीं, हराम इनकम नहीं। हराम से बचने का मतलब ये है कि हराम कमाई तो है ही कि हम हराम ना कमाएं, लेकिन हम हराम खाएं भी नहीं, हराम पिएं भी नहीं, हराम देखें भी नहीं, हराम सुने भी नहीं। इन तमाम हराम चीज़ों से हमें बचना है, तब हमारी नमाज में खुशू आएगा। नमाज के बाहर हमें क्या और करना है? नेक सोहबत इख्तियार करनी है। नमाज से पहले हम कुछ चीज़ें नमाज के बारे में सोचेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो हमको एक तोहफ़ा लाकर वहाँ से दिए, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी उम्मत के लिए यानी हमारे लिए दिया था, और वो था नमाज का तोहफ़ा। तो हम उसको तोहफ़ा समझें, हम ये समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आया है और लाने वाले कौन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हम अगर सोचेंगे तो आप सोचें कि फिर अब हम नमाज की तरफ जाएंगे, तो हम जाएंगे नहीं, हम नमाज की तरफ लपकेंगे अपना तोहफ़ा लेने के लिए। और फरमाया जैसे कि नमाज मोमिन की मेराज है, यानी अल्लाह ताला से हम कलामी का एक ज़रिया है। तो फिर हम नमाज को किस तरह अदा करेंगे? इस तरह जैसे आज अदा करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सबसे महबूब तरीन अमल ये है कि वक्त पर नमाज अदा की जाए। तो नमाज के बाहर हम ये सोचें और नमाज को उसके वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। हम ये सोचें कि नमाज जन्नत की कुंजी है। हम ये सोचें कि हमसे पहला सवाल नमाज का किया जाएगा। और अगर हम ये सोच लें कि नमाज जो है वो कहीं हमारी आखिरी नमाज ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद हमें नमाज पढ़ने का मौका ही ना मिले, तो फिर खुद सोचें कि हम कितने अच्छे से नमाज अदा करना चाहेंगे। हम अगर ये सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमें नमाज पढ़ते हुए देखते हैं तो फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हैं। नमाज के बाहर हमें कुछ चीज़ें और करनी हैं। वो ये कि हमारी अगर कोई भी हाजत है वो हम नमाज अदा करने से पहले पूरी कर लें, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो कोई भी काम हो हमारा, उसको हम अदा करके फिर नमाज की तरफ आएं। जब अज़ान हो रही हो तो हम तवज्जो से सुनें। जब हम वज़ू करने के लिए जाएं तो अपने दिल को हाजिर करें। वज़ू में अपने दिल को हाजिर करने के लिए हम आगे चलकर बताएंगे कि हमें क्या क्या सोचना है, क्या क्या अमल करना है।
اسی طرح سے نماز پڑھنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ذہن میں آتا ہے اچھا اب سورہ فاتحہ کے بعد میں نے یہ سورہ ملانی ہے، اچھا نہیں یہ سورہ ملا لیتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ نماز میں خشوع کو ختم کرتی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں اور سوچ لیں کہ مجھے نماز میں کون کون سی سورہ ملانی ہے۔ ذہن میں رکھ کر جب آپ جائیں گے پھر آپ کو یاد کرنے کی اور نماز سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نماز سے نکل کر سوچ رہے ہیں کہ اب میں کیا پڑھوں۔ اسی طرح سے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ صاف ستھری جگہ نماز پڑھیں، جہاں بہت زیادہ چیزیں آپ کے سامنے نہ ہوں، بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں نہ ہوں، بہت زیادہ روشنی نہ ہو۔ روشنی مانے نہیں ہوتی ہے، لیکن شروع کی بات ہے کہ شروع میں ذرا کم روشنی میں اگر نماز پڑھے تو کنسنٹریشن زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بعد میں پھر حالات کسی بھی طرح کے ہوں، چاہے شور و غل ہو رہا ہو، چاہے روشنی زیادہ ہو، چاہے آگے چیزیں آپ کے بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرنے والی ہوں، لیکن اگر آپ کی نماز میں خشوع آنے لگا ہے بعد میں پھر یہ چیزیں مانے نہیں ہوں گی۔ لیکن شروع میں جب آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کا ہم کو خیال کرنا ہے۔ اسی طرح سے لوگ اپنی جانمازوں پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں، نماز پر اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی جانماز کے اوپر اہمیت دیتے ہیں۔ بہت کمفرٹیبل ہونی چاہیے، بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت خوبصورت ہونی چاہیے، اس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہو، اس پہ مسجد نبوی بنی ہوئی ہو۔ منعکس جانمازوں سے اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ جب نماز میں آپ کی نگاہ جب نیچے جانماز کے اوپر جاتی ہے تو جانماز کے اوپر بنے ہوئے جتنے بھی نقش و نگار ہوتے ہیں اس میں بھی اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سادے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، زیور آپ کے ہاتھوں میں زیادہ نہ ہوں تاکہ ان کے اوپر آپ کی نگاہ نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے جس پہ کچھ نقش و نگار تھے جن کے اوپر آپ کی نظر پڑی اور پھر آپ نے اس کپڑے میں پھر کبھی نماز نہ پڑھی۔ تو اسی طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر ذہن میں رکھیں گے نماز سے پہلے تو پھر آپ کی نماز میں جو ہے وہ کنسنٹریشن پیدا ہوگا۔ اور سچی بات بتاؤں، سب سے اچھی چیز جو آپ ذہن میں لا سکتے ہیں نماز کے لیے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ آقا ہے جس کے سامنے آپ جا رہے ہیں، آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کے غلام ہیں، وہ عظیم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور آپ کتنے حقیر ہیں، آپ ان کی کائنات کے بارے میں بھی اگر سوچ لیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ نماز سے پہلے یہ سوچیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ مجھے اجازت دے رہے ہیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی، بہت 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 بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی منسٹر ہی آ جائے چھوٹا موٹا اور وہ ہم سے بات بھی کر لے، ہم کس قدر خوش ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے فلاں منسٹر سے ملاقات کی۔ اور اگر وزیر اعظم بلا لے اور اگر صدر بلا لے تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور ہم کس انداز سے، کس خوشی کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں جن کی او میں ہم رہتے ہیں، ان کی ذات کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے، اور ہم ان کے سامنے جب جائیں اور بس اپنے منہ سے کچھ الفاظ ادا کر کے آ جائیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں،
تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں بلا لیا اپنے سامنے، یہ سوچ کر اگر ہم جائیں گے اپنی نماز میں تو آپ خود سوچیں کہ ہماری نماز کتنی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں نماز کے اندر کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نماز کے دوران اپنے دل کو حاضر رکھنا ہے، ہم کو ادھر ادھر، جو میں نے کہا نا کہ ہمارے جتنے کام ہیں بقیہ وہ نمٹا لیں۔ ہمارے فون ہیں آج کل جو ہم کو سب سے زیادہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم جب نماز میں جائیں تو اپنے فون کو کم از کم بند نہیں کر رہے تو کم از کم سائلنٹ پہ تو ضرور لگا دیں تاکہ ہم ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ان تمام امور کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ نماز کے اندر ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ نماز کے اندر ہمارے دل کو حاضر ہونا چاہیے، ہمارا دل ادھر ادھر نہ لگا ہوا ہو، ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی وہاں جانا ہے، ابھی اس کو فون کرنا ہے۔ ان تمام کاموں سے نمٹ کر آئیں تو زیادہ اچھا ہوگا، اور پھر اپنے دل کو ہم صحیح طور پر یہاں لگا سکیں گے۔ اسی طرح سے سارے ارکان سکون کے ساتھ ادا کریں۔ اس نماز کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سمجھنا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ عرض کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے الفاظ پر غور و فکر کرنا۔ ہم اپنے الفاظ پر غور کریں کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے تنہائی میں ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں نماز ترجمے سے پڑھنی ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ نماز کو سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے، نماز کو پڑھا جاتا ہے، ہمارے ہاں ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ نے ابھی کیا سنا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جو سمجھنے نہ لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جب تک نماز کے قریب بھی مت آنا۔ یعنی کہ ہم جب نماز میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو نماز میں آنکھ کھولنے سے، آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے سے کنسنٹریشن نہیں رہتا۔ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کچھ علماء اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ فوکس رہنا چاہتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے آپ فوکس رہ سکتے ہیں تو آپ اپنی نماز کے دوران اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تنہائی میں ہمیں محنت کرنی ہے، ایک تو نماز کے ترجمے پر، جس سے کہ ہماری نماز میں امپروومنٹ آئے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ایسی مل جاتی ہیں جس میں سلف صالحین کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں۔ ہماری جو نماز اچھی نہیں ہوتی اس کی وجہ ایک تو شیطان ہے اور دوسرا ہے ہمارا اپنا نفس۔ تو شیطان سے زیادہ تو ہمارا نفس ہے جو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے۔ شیطان بھی لگا ہے لیکن نفس تو ہمیں کسی لمحہ نہیں چھوڑتا۔ تو ہم اپنے نفس کو سزا دیں۔ نماز تو بار بار نہیں دہرائی جا سکتی، یعنی جو ہماری فرض نماز ہے اس کو تو ہم نہیں دہرا سکتے، ایک دفعہ نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، لیکن اپنے نفس کو سزا دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ اگر میری فرض نماز خراب ہوئی تو جو بھی میں سنتیں اور نفل پڑھتی ہوں اس کے علاوہ میں سزا کے طور پر 2 نفل 4 نفل اور پڑھوں گی۔ تو یہ آپ کے نفس کو گوارا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے نفس کو کچھ تکلیف بھی دے سکتے ہیں، کچھ سزا بھی دے سکتے ہیں تاکہ اس سے آپ کی نماز اچھی ہو۔ ہم نے یہ کچھ باتیں یہ بتائیں کہ نماز سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے،
نماز کے اندر کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے اور تنہائی میں بھی اپنی نماز کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نماز کے کچھ باطنی اوصاف، یہ تو ہم نے کچھ بتائے ظاہری باتیں، اب کچھ اگر باطنی اوصاف اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہماری نماز جو ہے وہ خشوع والی نماز ہو جائے گی، انشاءاللہ بہتر نماز ہو جائے گی۔ باطنی طور پر ہمیں سب سے زیادہ حضور قلب پر توجہ دینی ہے، یعنی نماز کے دوران ہمارا دل حاضر ہو۔ ہمارا دل بالکل اس طرح سے ہے نماز کے دوران جیسے کمانڈر ہوتا ہے، کہ کمانڈر ہے اور اس کے کچھ ٹروپس ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ فوج کھڑی ہوئی ہے، ٹروپس کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کمانڈر موجود نہیں ہے، تو اس فوج کا آپ کیا کہیں گے؟ اللہ ہی حافظ ہے، اس لیے کمانڈر ہی نہیں ہے تو فوج کیا کرے گی؟ اسی طرح سے اگر آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں اور وہاں پر چھوٹا موٹا سارا اسٹاف تو موجود ہے، انسپیکٹر بھی ہے، سب انسپیکٹر بھی ہے، حوالدار بھی ہے، سب موجود ہیں، لیکن پولیس اسٹیشن سے SHO غائب ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس پولیس اسٹیشن کا تو اللہ ہی حافظ ہے؟ تو یہی چیز بالکل ہے کہ اگر ہماری نماز میں ہمارا دل حاضر نہیں ہوگا تو سمجھ لو کہ ہماری پھر نماز کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے حضور قلب۔ ہمارے دل کو یہ علم ہو کہ ہمارے فعل کیا ہیں نماز کے دوران اور ہمارے اقوال کیا ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے دل کو ان ساری چیزوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں صرف وہی وہ ہوں۔ حضور قلب پیدا کیسے ہوتا ہے؟ حضور قلب پیدا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی نماز میں نہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہمارا دل پورا کا پورا وہاں حاضر ہوگا اور ہم اپنے رب سے ہم کلامی کر سکیں گے۔ دوسرا باطنی وصف جو ہے وہ ہے تعظیم۔ اگر ہمارے دل کے اندر تعظیم ہوگی تب جا کے ہم اپنی نماز کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تعظیم کیا ہے؟ ایک آقا کے سامنے غلام، ایک خالق کے سامنے مخلوق، جب یہ احساس ہوگا تب کہیں جا کے ہم ان کی تعظیم کر سکیں گے، ورنہ ہمیں تو خیال ہی نہیں رہتا، نماز کے اندر گئے اور ادھر ادھر چکر لگانے لگے، ہمارا دماغ ادھر ادھر گھومنے لگا، ہمارا دل ادھر ادھر جانے لگا، ہمارے اندر وہ تعظیم نہیں آتی۔ تعظیم کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں اور اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ القادر ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ العزیز ہیں، بہت قوی ہیں، وہ کبیر ہیں، وہ العظیم ہیں، بہت عظمت والے ہیں۔ ہم جب ان اسماء پر غور و فکر کریں گے تو ہمارے اندر ایک تعظیم کا جذبہ ابھرے گا۔
ہم کو سمجھ آئے گا کہ وہ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب یہ احساس اپنی کم مائگی کا ہو جائے گا اور ان کی عظمت کا ہو جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس کسی نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، تب آپ کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت ابھر کر آئے گی۔ تیسری چیز جو باطنی وصف ہے وہ یہ ہے کہ تفہیم ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں نماز میں، اس کے معنی ہم سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تفہیم کیسے پیدا ہوگی؟ نماز کے باہر ہم کو نماز یاد کرنی ہے۔ عربی میں تو ہم یاد کر لیتے ہیں بچپن سے ہی، لیکن ہمیں اردو میں یاد کرنی ہے۔ میری ایک مرتبہ کسی سے بات ہوئی اور میں نے ان کے سامنے یہ ذکر کیا کہ نماز کو ہمیں، اور ان کی عمر اس وقت 70 سال تھی تقریباً، 70 سال کی عمر میں جب میری کسی سے بات ہوئی اور میں نے کہا کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تو وہ خاتون اتنا حیران ہوئی اور انہوں نے اچانک مجھے کہا نماز کو سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ 70 سال گزر گئے ان کی زندگی کے اور انہیں یہی نہیں پتا کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو نماز کے باہر یہ تفہیم کیسے پیدا ہوگی؟ یہ نماز ہم سمجھ کے کیسے پڑھیں گے؟ جب کہ ہم نماز کے باہر اس پہ محنت کریں گے۔ مترجم نماز کی کتابیں ہمیں مل جاتی ہیں، نیٹ پر بھی مل جاتی ہیں، وہ کتابیں ہم پڑھیں اور اس سے ہم آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے اور ٹرانسلیشن یاد کرتے رہیں اور اپنی نمازوں میں لاتے رہیں۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ جب نماز کو سمجھ کر ادا کریں گے، آپ کو جتنا مزہ ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ آہستہ آہستہ تھوڑا پوری نماز جیسے آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھتے رہیے، لیکن آپ کیا کیجئے، تھوڑا سا ایک حصہ لے لیجئے کہ اچھا جی اب ہم پہلا حصہ لے لیتے ہیں یا بیچ کا کوئی حصہ لے لیتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ یاد کریں گے اور جب ہم نماز میں لائیں گے اس وقت ہمارے ذہن میں پھر وہ اردو کا ترجمہ بھی آ جائے گا۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تفہیم پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور باطنی وصف ہے جو اگر ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہماری نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوگا، اور وہ ہے ہیبت۔ ایک ہوتا ہے ہیبت اور ایک ہوتی ہے وحشت، دونوں میں فرق ہے۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں، ہیبت ہو گئی، مجھے ہیبت ہو گئی اس سے، مجھے وحشت ہو گئی اس سے، یہ کہنے سے لگتا ہے دونوں الفاظ برابر ہم کر دیتے ہیں۔ نہیں، وحشت میں صرف ڈر اور خوف ہوتا ہے، جیسے کسی کے سامنے کوئی بچھو آ جائے، اس بچھو سے خوف ہو جاتا ہے، ہیبت نہیں ہوتی۔ ہیبت میں خوف تو ہوتا ہے لیکن ایسا خوف ہوتا ہے جس میں تعظیم بھی شامل ہوتی ہے۔ ہیبت کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی القادر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ان کا ہر ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ وہ جب فرما دیتے ہیں کن
فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، وہ اتنے قادر ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور وصف ہے، اس کو کہتے ہیں رجا۔ رجا کا مطلب ہوتا ہے امید، امید رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہم رجا کے ساتھ نماز پڑھنے جائیں، ہم اس امید سے نماز پڑھنے جائیں، ہمیں اپنے آقا سے ڈرنا ہے تعظیم کے ساتھ، ہمیں اپنے آقا کے سامنے جائیں اس امید کے ساتھ کہ آقا سے ہم ڈرتے ہوئے تو جا رہے ہیں تعظیم کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امید بھی رکھنی ہے کہ ہمیں اجر و ثواب بھی دیں گے، ہماری مغفرت بھی کریں گے، اس امید سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی جیسا اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں امید رکھنی ہے ان سے، اپنے تمام گناہوں، تمام لغزشوں، تمام خطاؤں کے باوجود کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ضرور معاف کریں گے، مجھے ضرور اجر و ثواب بھی دیں گے، میرے ہر دعا کا جواب دیں گے۔ اس امید کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو ہماری نماز میں خشوع کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ رجا پیدا کیسے ہوگی؟ پیدا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جب بغیر مانگے انہوں نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں، ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، اسی طرح مانگنے سے، امید رکھنے سے، نماز کے ذریعے سے جنت کا جو وعدہ انہوں نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ ہم اگر جائیں گے تو ہماری نماز میں ضرور خشوع پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں ایک اور وصف ہے، وہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تب بھی ہمارے اندر خود بخود خشوع پیدا ہوگا، ہمارے جسم پر خود بخود لرزہ طاری ہوگا، یعنی جسم کا خشوع بھی ہوگا اور دل کا خشوع بھی ہوگا، اور وہ ہے حیا، شرمندگی، اپنے گناہوں اور خطاؤں پر شرمندہ ہونا۔ ہم اپنی گناہوں اور خطاؤں پر اگر شرمندہ ہی نہیں ہیں تو ہمارے اندر کیا حیا آئے گی؟ کیوں ہم ان کے سامنے حیا کریں گے؟ کیوں ہم ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے؟ ہمیں تو اپنے گناہ اچھے لگتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم خوش ہو کر کرتے ہیں، مزے لے کر کرتے ہیں۔ تو حیا کو پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حیا کو پیدا کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو سوچنا ہے، شرمندہ ہونا ہے، تبھی ہمارے اندر حیا آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہم اپنی عبادت کے بارے میں بھی سوچیں کہ میری عبادت کتنی ناقص ہے۔ میں یہ سوچوں کہ میری نماز جو ہے وہ کیسی نماز ہے، اتنی ناقص نماز، نہ مجھے اس کے معنی پتہ ہیں، نہ ہم اس کے ارکان صحیح سے ادا کر پاتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ جیسا نماز پڑھنے کا حق تھا، جیسا میرے رب کا حق تھا، میں نے تو ادا ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جب ان کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ، کوئی خطا ہوتی ہوگی؟ ان کی تو نماز بھی پرفیکٹ، ان کے تو سارے اعمال پرفیکٹ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو سوچیں ہم کہ ان کی نماز کیسی تھی اور ہماری نماز کیسی ہے۔ تو یہ کچھ باطنی اوصاف تھے جن کا تعلق خاص طور پر ہمارے دل سے ہے۔ تو جس طرح نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے تنہائی میں کچھ محنت کرنی ہے،
اسی طرح سے نماز سے پہلے بھی ہمیں کچھ محنت تنہائی میں اور بھی کرنی ہے. ہمیں نماز سے پہلے وضو پر بھی محنت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضو، کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. وضو کے لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ خیال اور اعمال وضو سے پہلے، وضو کے دوران اور بعد میں کرنے سے نماز میں کنسنٹریشن حاصل ہوتا ہے، نماز میں خشوع حاصل ہوتا ہے. جب ہم وضو کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی چاہیے. نیت دل میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جا رہے ہیں. وہ آقا ہیں اور ہم بندے. ان کی بڑائی اور اپنی کم مائگی کا احساس ہونا چاہیے. اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کوئی کام شروع کریں گے تو یقیناً اس میں برکت ہوگی. دوسری بات یہ کہ وضو ان کے لیے، نماز ان کے لیے، تو پھر انہی کے نام سے شروع ہونا چاہیے. اس کے بعد جب ہم اپنا دایاں ہاتھ دھوئیں تو اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا رب العالمین ہمارے گناہ دھو دیجئے. جس طرح ہم اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ میرے اس ہاتھ کے گناہ جو ہیں ان کو آپ دھو دیجئے. جب دوسری مرتبہ ہاتھ دھوئیں تو ہم دعا کریں کہ میرے اس ہاتھ سے اچھے کام کروائیے. اور جب تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ دھوئیں تو اس وقت ہم یہ دعا کریں کہ میرا اعمال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں دیجیے گا. جب ہم اپنا بایاں ہاتھ دھوئیں تو پھر ہم دعا کریں کہ ہمارے گناہ دھو دیجیے. جب ہم دوسری مرتبہ ہاتھ دھوئیں تو پھر ہم دعا مانگیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اپنے ہاتھوں سے. اور پھر جب ہم تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ دھوئیں تو اس وقت ہم دعا مانگیں کہ یا رب العالمین میرے اعمال نامے کو میرے بائیں ہاتھ سے بچائیے گا، دائیں ہاتھ میں عنایت فرمائیے گا. اس کے بعد جب ہم کلی کرتے ہیں تو اس وقت پہلی مرتبہ ہم پھر دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان سے جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کو بھی دھو دیجئے. اور دوسری مرتبہ میں کہیں کہ مجھ سے اچھی اچھی باتیں، اپنا کلام، اپنے دین کی باتیں نکلوائیے. اور پھر جب تیسری مرتبہ ہم کلی کریں تو اس وقت ہم دعا کریں کہ میرے رب مجھے جنت کے میوے کھلائیے. اس کے بعد جب ہم ناک میں پانی ڈالیں تو اس وقت گندی بو جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے احساس کریں. اور آج کل کے لحاظ سے چونکہ کرونا کا مسکن ہماری ناک کا اوپری حصہ ہے تو اس سے بھی ہم پناہ مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس موذی مرض سے بھی بچائے رکھیں. اس کے بعد جب ہم دوسری مرتبہ پانی ڈالیں تو ہم یہ دعا کریں کہ ہمیں پاکیزہ چیزوں کی خوشبو سنگھائیے. اور جب تیسری مرتبہ ہم ناک میں پانی ڈالیں تو اس وقت ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت کی خوشبو سنگھوائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 میل دور سے آ رہی ہوگی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی وہ خوشبو سے ضرور ضرور نوازیں۔ اس کے بعد جب ہم چہرہ دھوئیں تو اس وقت دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے رب میرے گناہوں کو بخش دیجئے، میرے گناہ بھی اسی طرح دھو دیجئے جس طرح میرا چہرہ دھل رہا ہے۔ میرے آنکھ کے جو گناہ تھے، میری بے پردگی کا جو گناہ تھا، میں نے جو گناہ کیے، اس کے ذریعے سے ان تمام کو مٹا دیجئے۔ جب دوسری مرتبہ چہرہ دھوئیں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب میری آنکھوں سے اچھے کام کروائیے گا، اس کے علاوہ بے پردگی نہ کروائیے گا۔ اس کے علاوہ دعا کریں کہ اپنے گھر کا دیدار کروا دیجئے۔ جب تیسری مرتبہ اپنا چہرہ دھوئیں تو اس وقت دعا کریں کہ اپنے نور سے دنیا اور آخرت دونوں میں میرا چہرہ روشن کر دیجئے۔ جب اپنے ہاتھ کونیوں تک دھوئیں تو اس وقت بھی وہی دعا جو ہم نے دائیں اور بائیں ہاتھ کے وقت کی تھی، وہی دعا کریں کہ گناہ معاف ہو جائیں، اچھے کام کروائیں اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں اور بائیں سے بچائیں۔ اس کے بعد جب ہم سر پر مسح کریں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے ذہن کے جو گناہ تھے، جو برے خیالات تھے، جو بری باتیں میرے ذہن میں آتی تھیں، جو منصوبے غلط میرے ذہن میں بنتے تھے، دوسروں کے بارے میں جو غلط خیالات آتے تھے، جو غلط سوچ آتی تھی، سب کو معاف کر دیجئے، سب کو اسی طرح سے مٹا دیجئے اور سب کو ہمارے ذہن سے نکال دیجئے۔ اور ایک اور چیز ذہن میں لائیں کہ اچھے خیالات میرے ذہن میں لائیے گا، اور تیسری بات ذہن میں یہ لائیں کہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ضرور ہمیں نصیب کیجیے گا۔ جب ہم کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں تو اس وقت یہی سوچنا ہے، یہی دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہمارے گناہ دھو دیجئے۔ ہم نے جو غیبتیں سنی، جو گانے سنے، جو بری باتیں سنی، ان تمام چیزوں کو، ان تمام برائیوں کو ہمارے کانوں سے نکال دیجئے۔ اپنے دین کی باتیں سنوائیے۔ جب کان کے پیچھے اپنے انگوٹھے سے اس کو صفائی کریں تو اس وقت ذہن میں یہ دعا لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کان کو گناہوں سے بچائیے۔ اور جب گردن کا مسح کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری گردن کو جہنم کے طوق سے بچائیے۔ جب ہم اپنے پیر دھوئیں یا مسح کریں تو اس وقت دعا کریں کہ ان پیروں سے جو گناہ ہوئے ہیں ان سب کو بھی دھو ڈالیے۔ دوسری مرتبہ جب پیروں کو دھوئیں تو کہیں کہ اس کو اچھے راستے پر چلائیے۔ تیسری مرتبہ جب پیر کو دھوئیں تو اس وقت دعا کریں کہ میرے پیروں کو جنت میں لے جائیے۔ جب ہمارا وضو ختم ہو جائے تو پھر ہم دعا کریں کہ جس طرح اس وضو سے میرا جسم پاک ہوا، اسی طرح آپ میرے دل کو، ذہن کو، میرے باطن کو بھی پاک کر دیجئے۔ اس طرح وضو کرنے سے ایک ظاہری وضو ہو جاتا ہے جو پانی سے ہوا ہے، اور ایک باطنی وضو بھی ہو جاتا ہے جو توبہ اور دعا سے ہوا ہے۔ یہاں یہ سمجھا دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ساری دعائیں وضو کے دوران مشکل ہو جاتی ہیں، تو میں انہیں دو باتیں سمجھاتی ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ وضو بہت آرام سے کریں گے، سکون کے ساتھ کریں گے، تو اتنی دعائیں
آسانی سے کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر پھر بھی ممکن نہ ہو تو کچھ دعائیں ایک وضو میں کر لیں، کچھ دعائیں دوسرے وضو میں کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج ہم نے نماز کی تیاری کے حوالے سے اور اس کے باطنی اوصاف پر بات کی۔ ہم نے بتایا کہ ہم کو وضو کس طرح کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی نماز میں کنسنٹریشن حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ تیسری آڈیو میں نماز سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں کیے جانے والے ان خیالات و اعمال پر بات کریں گے جن کو اپنانے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نمازیں خشوع والی ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔